सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई अबू बकर सुल्तानी साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हमारे आज के मौजू को बयान किया है, मगफिरत दरअसल इसका जो मादा इश्तिकाक है, हमारे आइमाए लुगत जो हैं वो इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं कि गैन फा और रा गफरा, यानी ये तीन अल्फाज से मिलकर इसका जो लुग़वी मानी है वो बनता है। और इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को इस तरह से ढांपना, इस तरह से छुपाना कि उसका जो असल वजूद है, उसकी जो जिसामत है या उसके वस्त का कोई हिस्सा जो है वो किसी दूसरे पर अया ना हो। अल्लाह। तो गोया मगफिरत का माना यूं बयान किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को अपनी रहमत की लपेट में लेता है तो फिर उसके तमाम तर गुनाहों को, उसके तमाम तर उयूब को, उसकी तमाम तर बुराइयों को वो अपनी रहमत में छुपा लेता है, उसे बख्श देने की नीयत से। मगफिरत के दो जो है वो अलग अलग हमारे पास मकामात हैं, अलग अलग तरीके हैं। बाज़ कबार इन्हें लोग इकट्ठा बोलते हैं, इकट्ठा लिखते हैं और इकट्ठा ही समझते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तौबा एक अलग मौजू है और इस्तिग़फ़ार एक अलग मौजू है। इस्तिग़फ़ार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और ये आज़मुल वज़ाइफ में से है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलिमा तय्यबा के बाद जो बेहतरीन वजीफ़ा उलमाए किराम हमें बताते हैं वो इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार जब असल में इस तरह से है कि जब इंसान अपने बंदगी और अपने कम तर होने को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता है और उसकी रबूबियत और उसके आला और बड़ा होने को कबूल करता है तो वो उसका इजहार करने की कोशिश करता है। और यकीनन ये बात उम्मत का इजमाई अकीदा है कि अंबियाए किराम, और हुजूर तो इमामुल अंबिया है, अंबियाए किराम जो हैं वो मासूम अनिल खता होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। और जैसा कि फरिश्ते मासूम अनिल खता है लेकिन वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ तौबा की जब बात की जाए तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, कि तौबा अपने बंदों की कबूल करने का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे ले रखा है। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हदीस शरीफ में आता है कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि वो शख्स जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है वो ऐसे ही है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और एक और हदीस शरीफ में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि आदम की तमाम औलाद, यानी इंसान तो सारे ही खताकार हैं, कुल्लु इब्ने आदमा खताऊन, यानी बेहतर, देखिएगा कितना खूबसूरत अबू बकर भाई ये बात है कि अच्छा खताकार वो है जो खता करने के बाद तौबा कर लेता है। और तौबा में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका होना ज़रूरी है। जैसा कि हज़रत आदम अला नबीना ने जब तौबा की तो उसमें 5 चीज़ें उलमाए किराम बयान करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो है वो नदामत है, नदामत के साथ साथ अपने आप को, अपने ज़मीर को मलामत है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार है, इसके साथ साथ आइंदा वो गुनाह ना करने का आज़म है, और फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है उस पर उम्मीद रखना है। तो इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू अलामा साहब से करेंगे। इससे कबल के अलामा साहब की जानिब जो है वो सफ़र किया जाए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ पेश करूँगा और उसके बाद एक मुख्तसर सी नाशरीफ लेंगे और फिर अलामा साहब से मज़ीद सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा इकबाल कादरी साहब, आप तशरीफ़ फरमा है। अलामा साहब को खुशामदीद कहते हैं राहत है रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। तौबा ये अशराए मगफिरत जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा अनवान आपने मौजू के मुताबिक सिलेक्ट किया कि ये जो अशरा है ये भी अशराए मगफिरत है जी। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मैं चाहूँगा कि आपके इस स्टार एशिया की इफ्तार ट्रांसमिशन के जरिए जितने भी शरकता गरब देखने वाले, इस ट्रांसमिशन को समाअत करने वाले हमारे अहबाब हैं, मुसलमान भाई बहन हैं, उन तक ये पहुँचाया जाए कि इस अशरे के अंदर जो दुआ पढ़ी जाएगी वो क्या है। बिल्कुल। तो वो भी वो बख्शिश के साथ रिलेटेड है कि अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ठीक, ये दुआ जो है इस जो दूसरा अशरा है इसके अंदर दुआए मगफिरत जो है ये 20वें रोजे तक 19वें रोजे तक ये दुआ पढ़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये गुनाहों की माफी के लिए दुआ है। और दूसरा कि बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसाई इब्न माजा अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं 100 दफा रोजाना इस्तिगफार तलब करता हूँ। ये ट्रांसलेशन यही बनती है कि 100 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। बिल्कुल ठीक, यानी 100 दफा भी और 70 दफा ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। वाह, यानी अगर इतने वर्ड भी पढ़ लिए जाएं तो इस्तिगफार कबूल कर ली जाएगी। बस बात यूं है कि वो जो मैंने पहले वो जो वर्ड बोले वो भी हदीस से साबित हैं और सिर्फ लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना ये भी सुन्नत के मुताबिक है और हुजूर की सुन्नत मुबारक है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रोजाना 100 दफा पढ़ा करते थे। तो ये जायज़ है, ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और यहाँ उलमा ने यहाँ बड़ा प्यारा एक टेक्निकल नुक्ता बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं, हर किस्म के सगायर और कबायर से मासूम अनिल खता हैं, फिर भी इस्तिगफार क्यों करते हैं? ये तालीम उम्मत के लिए कि उम्मत जो है रोजाना जो है गुनाह करती है, नमाजें छोड़ देना, तरावीह छोड़ देना, दीगर सगायर कबायर गुनाह करती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए तालीम फरमाया कि मैं 100 दफा इस्तिगफार तलब करता हूँ कि मेरे उम्मतियों तुम भी जो है रोजाना अल्लाह ताला से 100 दफा माफी तलब किया करो। और इसके अलावा ये जो तौबा जो आज का आपका मौजू है, ये तौबा का माना तौबा के फुकाहा ने 4-5 माना बयान किए कि तौबा के एक माना है रुक जाना, यानी गुनाहों वाली जिंदगी से रुक जाना। दूसरा माना बयान किया कि तौबा का माना पलट आना, यानी गुनाहों के रास्ते से पलट के नेकियों के रास्ते की तरफ पलट आना। और तीसरा माना है तवज्जो करना, यानी अल्लाह ताला की रहमत की तरफ तवज्जो करना। और चौथा माना है कि नजर करम फरमाना, कि जब अल्लाह की तरफ ये लफ्ज मंसूब किया जाए कि अल्लाह भी तौबा करता है। अल्लाह के बारे में भी आया कुरान पाक में कि अल्लाह भी तौबा करता है। तो अल्लाह की तौबा से मुराद यह है कि जब बंदा सारे गुनाहों को छोड़ के तो अल्लाह की तरफ पलट आया तो अल्लाह ताला भी अजाब की निगाह से, अजाब की नीयत से पलट के तो अल्लाह भी रहमत की तरफ लौट आया। इस सगीरा जो होते हैं उनकी डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर इरादा शामिल नहीं होता। अच्छा, उसके अंदर इरादा शामिल नहीं होता। आप यूं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कोई बंदा ट्रेन पे सफर कर रहा है जी, वो बर्थ पे ऊपर वाली सीट पे सोया है और सोने की हालत में दचका लगा तो गिरा, तो नीचे वाला जो जिस पे ये बंदा गिरा वो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। तो इसका चूंकि इरादा शामिल नहीं था कत्ल करने का, बस वैसे ही गफलत में गिरा तो वो अगला मर गया, इसको कहते हैं गुनाह सगीरा। इसके अंदर इरादा शामिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और इस पर जो है वो पकड़ भी गिरफ्त भी नहीं है। ठीक है। और गुनाह कबीरा उसे कहते हैं कि जिसके अंदर इरादा शामिल हो, कि जब बंदा इरादतन किसी को कत्ल करे या इरादतन नमाज छोड़ दे, इरादतन रोजा छोड़ दे, इरादतन जो है इस एतबार से कोई भी काम जी उसको गुनाह कबीरा कहते हैं। तो यही डिफरेंस है इनमें कि सगीरा के अंदर नियत शामिल नहीं होती और कबीरा के अंदर नियत शामिल होती है, इसलिए वो कबीरा बन जाता है। और बाज़ फुक़हा ने सगीरा और कबीरा के अंदर डिफरेंस ये किया है कि सगीरा गुनाह उस वक्त तक सगीरा रहता है कि जब 1-2 दफा किया जाए, लेकिन अगर जब उस पे बार बार तकरार किया जाए तो वो भी फिर बाद में कबीरा बन जाता है। यानी कि तकरार करने के बाद मतलब रब की बारगाह में माफी मांग ली जाए और कहा जाए कि हाँ ठीक है मैं फिर से माफी मांग, तो वो मुनासिब नहीं है, ये फरमा रहे हैं आप? जी माफी तो फिर वो इंसान है, वो तो माफी तो मांगनी है। तो लेकिन यह है कि इस्तेकाम बार बार ना करे। मतलब कई बातें बिल्कुल छोटी सी होती हैं लेकिन छोटी सी बातें भी दूसरे को अच्छी नहीं लग रही होती, बिल्कुल ऐसे, या अल्लाह ताला की बारगाह को अच्छी नहीं लगती, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह साहब, एक सवाल जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे माशरे में एक तसव्वुर पाया जाता है कि जो मगफिरत की तलब करना है ये जिंदा लोगों के लिए नहीं की जा सकती, ये जो दुनिया से पर्दा कर गए होते हैं ये उन्हीं के लिए सिर्फ जो है वो मगफिरत तलब की जा सकती है रब की बारगाह में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें तो बड़ा वो एक बड़ा मारूफ वाक़या है ना कि जब ताइफ की वादी में हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ताइफ ने सताया और पत्थर मारे। उस वक्त पहाड़ों के फरिश्ता आ गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर हुक्म दें तो ये जो वादी है 2 पहाड़ों के दरमियान है, इसको 2 पहाड़ों को मिला के इनको कुचल दें, अजाब से तबाह निस्तो नबूज ना कर दिया जाए। तो आपने फिर उस वक्त ये इरशाद फरमाया था कि ना क्यों,
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اہل طائف والے لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بعد میں ایمان لے آئیں گے اور دین پر آ جائیں گے. زندہ صرف مسلمان نہیں، زندہ کافروں کے لیے بھی ایمان کی حالت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین کی بخشش فرما اور ان کو بھی ایمان عطا فرما. مطلب یہ ہے کہ ان کی بخشش کی دعا کرنا بھی جائز ہے اور ان کے اسلام لانے کی دعا کرنا بھی یقیناً جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر ان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے جی بالکل اسلام کی ایک خصوصیت، اسلام کا ایک حسن ہے. بالکل ٹھیک. جو حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 پہاڑ بھی گناہوں کے لے کے آئے گا لیکن معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان 10 پہاڑوں کو صرف گناہوں کی صرف بخشش نہیں فرمائے گا بلکہ ان 10 پہاڑ گناہ کے جو ان کو نیکیوں میں بدل دیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. علامہ صاحب یہ بیان کریں کہ مطمئن انسان بالکل ہو جائے، مطلب اپنے وہ اگر گناہوں میں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتا ہے یا پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو کس حد تک انسان اس چیز سے مطمئن ہو سکتا ہے، ہو جائے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مل گئی ہے یا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھول دیا گیا ہے؟ اس کی علامات اگر کچھ ہیں تو وہ ہمارے ناظرین و سامعین اس کی بھی چند علامات فقہا نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. فار ایگزامپل ایک بندہ شراب کا عادی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے اس پر استقامت رکھے تو پھر بھی وہ ارادہ وہ یقین رکھ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہے. کہ اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ میں چاند رات کو پھر دل میں ارادہ ہے کہ موقع ملے گا تو پی لوں گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں گناہ کی نیت رکھ کے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والا. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ ہے کہ پکی توبہ نہ کرنے کا ارادہ ایک. نمبر 2 آئندہ گناہوں سے اجتناب، بریک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے. اور نمبر 3 اگر اس کا جو تعلق ہے اس گناہ کا اللہ کے ساتھ ہے تو فار ایگزامپل نمازیں نہیں پڑھی، بالکل ٹھیک، اور حج نہیں کیا، تو جب اللہ توفیق دے تو صحت ٹھیک ہو تو ان نمازوں کو ادا کرنا ہے، یعنی ان کی قضا کرنی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو پھر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دی. بالکل درست. اگر وہ گناہوں سے توبہ تو ظاہر کرتا ہے یا اللہ معافی زبان سے کہتا ہے لیکن ان نمازوں کی قضا نہیں کرتا تو معافی نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے تیسری شرط فقہا نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ندامت، یعنی ہر وقت جو ہے اس کے اوپر طاری رہے کہ دل کے اندر کے ایک وہم لگا رہے، کھٹکا لگا رہے کہ میری توبہ قبول نہیں، میری توبہ قبول نہیں. یہ قبولیت کی ہی علامت ہے کہ ہر دم بندے کو فکر لگی رہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہے. یہ بھی توبہ قبول ہونے کی ایک علامت ہے. اور نمبر 4 جو ہے رونا، گڑ گڑانا. اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اور ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کے اس کی آنکھوں پر، اس کے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے. سبحان اللہ. جس طرح بہت سے خاص کچھ وظائف جب بتائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں اس کو پڑھا جائے، فلاں وقت میں اس کو پڑھا جائے تو رب کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں. توبہ کا خاص کوئی وقت ہے یا رب کی بارگاہ میں خاص ایسا کوئی لمحہ ہو کہ جب بہت قریب ہو کر پروردگار اپنے بندے کی سنتا ہو؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. جی بالکل ایسے مواقع بتائے گئے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خاص اوقات رکھے ہیں جن میں جلدی توبہ قبول ہوتی ہے. وقت تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. جس طرح بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش اولیٰ پہ ندائیں لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اولاد دے دوں، ہے کوئی کاروبار کا طلبگار کاروبار دے دوں. لیکن اس وقت اللہ کی رحمت اتنے جوبن پہ ہوتی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی. لیکن جو غافلین ہیں وہ بالکل سوئے رہتے ہیں اور جو بالکل جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے بخشش مانگنے والے، جو وہ جب پھر رات کو اٹھ کے، بلکہ قرآن کریم میں ان کی شان بیان فرمائی ہے جو تہجد پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتنے اچھے وہ لوگ ہیں. آیت کا مفہوم ہے کہ جن کے
جن کے پہلو، جن کے پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ بیڈ سے، چارپائی سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کا وقت جو ہے وہ بڑا احسن وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب بندہ جھکتا ہے تو روتا ہے، رو کے گڑ گڑا کے، تو اس کا وقت پھر کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں وقت کوئی نہیں ہے کہ جب دل چوٹ کھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جب رو کے مناجات کرتا ہے تو اس کے جسم پہ اللہ کی خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خوف کی وجہ سے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے سے، خوف رکھنے سے، اللہ سے معافی طلب کرنے سے اللہ 2 جنتوں کا مجدہ سنا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو وقت حقیقی معنوں میں کوئی نہیں ہے کہ جب بندہ آ جائے وہل میں، اس کی طبیعت بن جائے اللہ سے معافی کی، تو پھر 100 کا قاتل بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو رب ذوالجلال کی ذات اس وقت معافی کا قلم پھیر دیتی ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو قبلہ سلطانی صاحب بہانے ڈھونڈتی ہے، کیا میرے بندے، وہ بڑی معروف حدیث ہے نا کہ میری طرف اے بندے تو ایک بالشت آئے گا تو میں ایک گز آؤں گا، اگر تو ایک گز آئے گا میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے، کرم ہے۔ اور رمضان میں تو ویسے ہی سیل لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے کہ جو نفل پڑھے اس کو فرض کے برابر ثواب، اور جو فرض پڑھے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ جتنی کثرت سے ہم توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وقت کوئی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت چمچم برس رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا نا کہ روزے دار کے منہ کی اسمیل اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب، وہ بھی پسند ہے، اور روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سوال علامہ صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تربیت اور ترغیب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اور یہ شان ہے کہ وہ بخش دیا کرتا ہے، اور ایک معمولی ایک ندامت کے انداز کے ساتھ جب بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جائیں تو وہ بخش دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو میں نے بعض کبار یوں بھی دیکھا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر میت پر حاضر ہو کر یا تو معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے یا پھر معافی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب کسی سے کسی وجہ سے، کسی لغزش کی وجہ سے آپ کے اختلافات ہو جائیں تو پھر معاف کرنے کے لیے کیا حکم ہے انسانوں کو آپس میں؟ جی بڑا پیارا سوال ہے اور آج کل اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ جو ہوتا ہے نا کسی کو دنیا کے اندر معاف کر دینا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی شان میں قرآن میں آیات نازل کی ہیں کہ وہ لوگ کتنے احسن ہیں کہ جو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہی اپنے مسلمان بھائی کو بخش دینا اس کا بہت درجہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح کہ بعض ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو انسان جب ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جو تو مرضی کر لے میں نے تم سے راضی نہیں ہونا، تو بندہ بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نرم ہے۔ بندہ جو ہے نا وہ بندہ جب تڑ جائے، اڑ جائے کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا تو بندہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھے نا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا معافی طلب کروں، توبہ کروں، کتنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 بار۔ اللہ کی ذات جو ہے کتنی رحیم کریم ہے کہ 70 بار ادھر سے بندہ گناہ کرے ادھر معافی مانگے اللہ معاف کر رہا ہے، ادھر سے گناہ کرے ادھر سے معافی مانگے۔ بلکہ وہ بڑی معروف روایت ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ ایک بندہ 70 سال سے بت کو پکارا یا سنم یا سنم یا سنم، تو نیند کے ہچکولے میں اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے لبیک، میں بندے حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا یا رب العالمین وہ 70 سال سے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے اور 70 سال سے اس کا وظیفہ یہی ہے، اور اس نے تو ارادتاً تجھے پکارے ہی نہیں یا ربی ارادتاً نہیں کہا، تو غلطی سے کہا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا کہ 70 سال سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا بت کی طرف سے،
اور میری طرف سے پہلی دفعہ میں جواب نہیں آئے گا تو بندہ کیا سوچے گا؟ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے. تو پھر آپ غور کریں، ہم بے شک قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کونو کی ردتن خاسین بندر بنا دی. دیکھیں ہم ان سے بھی بڑے کبائر کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں بدل رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس امت کے ساتھ جو عذاب نہ دینے کا معاملہ ہے وہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال سورۃ توبہ میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کے اندر جلوہ فرما. علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور موجودہ صورتحال پر اگر ہم دیکھتے ہوئے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کرونا کے جو معاملات ہیں پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے، عالمی وبا اس وقت یہ بن چکی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر اور پاکستان اہل جو مسلم ہیں ان پر کیا خاص کرم ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک لوگوں میں وہ تبدیلی نہیں آئی ہے. مطلب لوگوں کے ناپ تول میں بھی کمی ہے، جھوٹ بھی ویسے چل رہا ہے، منافقت بھی ویسے لوگوں کے دلوں میں بھری ہے. اگر اتنے کام اور اتنے معاملات کے باوجود بھی رب کی جانب سے وہ عذاب نہیں ہو رہا تو پھر اور کس قدر کریم ہو سکتا ہے میرا پروردگار. جی جی بالکل بالکل، وہی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ آگے ساتھ مغفرت کا تذکرہ ہے. دو وجہ سے اللہ عذاب نہیں اس امت کو دیتا. ایک تو وجہ ہے اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرما رہا ہے وَأَنْتَ پیر محبوب تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے، اور آگے پھر اگلے ٹکڑے میں فرمایا اور دوسرا یہ اللہ سے بخشش طلب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے جو بخشش طلب کرنے والے ہیں. تو بات اصل میں ابو بکر بھائی یہ جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ کرونا وائرس اتنی بڑی وبا آزمائش آنے کے باوجود لوگوں میں چینجنگ نہیں، واقعی ایسا ہی ہے. لیکن بلکہ میں وہ شاید یہاں میڈیا پر وہ ناگزیر بات گزرے، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مساجد کی طرف رجوع نہیں کرنا، تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ جناب ہمیں معافی مل گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو آخری بات پتہ کیا کرتا ہے؟ اوے آج کے بعد تو میرے گھر نہ آنا. یہ ناراضگی کا عروج ہوتا ہے. تو اللہ کی مسجدوں سے بندوں کو جو دور کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے تم اتنے گناہگار ہو چکے ہو، سودے کم ماپتے ہو، شراب کی طرف رجوع ہے، غفلت ہے، گناہ کرتے ہو، میری گھروں میں میری طرف نہ آنا. لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ مالک لم یزل جہاں ناراضی کا اظہار کرتا ہے وہیں پر قدم قدم پر جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، مغفرت کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی پیارے محبوب کی امت کو معاف کر دینے کا. تو پیغام آج کے پروگرام کا یہی ہے کہ آپس میں بھی محبتیں بانٹے. جس طرح مالک لم یزل معاف کر دیتا ہے، اسی طرح میرے نبی کریم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپس میں محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب مصطفیٰ بات و فعل مصطفیٰ یا رب العالمین. یہ 13 رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. یا رب العالمین رحمت والے اس عشرے کے اندر جو گزر چکا اس میں جو ہم نیکیاں نہیں کر سکے، یا رب العالمین ہمیں اس دوسرے عشرے میں وہ نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین تیرے دین کی اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے ہمارے اسٹار ایشیا کی ٹیم نے یہ بڑا اہتمام تبلیغ کا کیا ہے. افطار ٹرانسمیشن میں یا رب العالمین کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما. آمین. اس ارادے کو، اس ادارے کو یا رب العالمین حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہمارے ابو بکر بھائی یہ دوسرے نقیب صاحب یا رب ان کے سوز و گداز میں، علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان میں رحمتوں کا نزول فرما. کرونا وائرس سے اس پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. پوری یا رب العالمین پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کی گھڑیاں قریب ہیں. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو، حاجات کو پورا فرما. ہماری بخشش و مغفرت فرما. عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو ہمارے ذمہ کرم پہ حقوق العباد ہیں ہمیں ان حقوقوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما. یا رب العالمین ہر لحاظ سے ہماری حفاظت فرما. جو ہمارے
بھائی بہنیں گھروں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں یا رب العالمین، ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں یا رب العالمین، ان کی بھی تمام دلی نیک جائزوں کو پورا فرما یا رب العالمین۔ تمام مسلمان کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما اللہم آمین یا رب العالمین۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر بنا یا رب العالمین۔ چین اور کشمیر جہاں بھی یا رب العالمین مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا رب العالمین، آزادی کا دن دیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں کو عروج عطا فرما صلی اللہ یا رب العالمین۔ تمام مسلمانوں کی نیک دلی جائزوں کو پورا فرما، ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین۔ بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کی پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما یا رب العالمین۔ جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثر سے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہم آمین یا رب العالمین۔ تمام مسلمان جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو اور ہمت توفیق عطا فرما، جو روزے نہیں رکھ رہے یا رب العالمین اور روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہمیں غریبوں پر یا رب العالمین دستے شفقت دستے رحمت رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہم یا رب العالمین۔ تیری نعمتیں آنکھ، ناک، کان، منہ یا رب العالمین، ہمیں شکرانے کے طور پہ ان کو تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو لوگوں پہ بس ایک ہی کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں۔